अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान। बात करेंगे आज कुछ खारजा अमूर की और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर कारकर्दगी की। गुज़िश्ता हफ्तों कुआलालंपुर समिट से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को ज़्यादा खुद मुख्तार होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। इससे पहले याद रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की थी मकबूजा कश्मीर के मुतालिक, तो टर्की और मलेशिया ने भरपूर हमायत की थी, इस हद तक कि मलेशिया और हिंदुस्तान के तजारती ताल्लुकात में भी कशीदगी देखने को मिली। दूसरी जानिब बताया जाता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दबाव में आ गया। सऊदी अरब ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया पाकिस्तान की पॉलिसी को, और ख़दशा ये था कि कुआलालंपुर समिट OIC का एक मुतबादिल तस्वर किया जाएगा। लेकिन रियासत पाकिस्तान के नुमाइंदे कहते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ना सिर्फ खुद मुख्तार है, हमेशा अपने जो मकासद हैं वो सामने रखता है, उसको अवलीन तरजीह देता है, और कि सऊदी अरब का एक बहुत बुनियादी किरदार है पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने में। आज इन तमाम एस्पेक्ट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ इन्हीं फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्टीज़ का एक बेंच है। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और एकेडेमिया से भी उनका गहरा ताल्लुक़ है। साथ में साबिक़ सफ़ीर अली सरवर साहब हैं और साबिक़ सफ़ीर आबदा हुसैन साहिबा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। आबदा हुसैन साहिबा, अगर आपसे आगाज़ करें, जो कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान को मलेशिया समिट नहीं अटेंड करना था तो उससे पहले कोई ग्राउंड वर्क कर सकता था, सेंसिटाइज कर सकता था, या वज़ीर आज़म की जगह वज़ीर ख़ारजा या सदर पाकिस्तान या फॉरेन सेक्रेटरी जा सकते थे, किस तरह देखती हैं? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि हमने ये सऊदी अरब के दबाव में आके जो मलेशिया ना जाने का फ़ैसला किया, ये फ़ैसला हमारा सही ना था। हमें जाना चाहिए था उस कॉन्फ्रेंस में। महातिर मोहम्मद हमारे खैर ख़्वाह हैं और तैयब एर्दोगान भी, तो ये फोरम जो था ये हमें मिस नहीं था करना चाहिए, और सऊदी अरब को हमें इतना उनके दबाव में आने की मैं समझती हूँ कि ज़रूरत ना थी। तो मुझे तो मायूसी हुई जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से इनकार कर दिया। ठीक, साथ में अली सरवर साहब, अगर इस पे ही फॉलो अप करें सर, जो हमें बताया जाता है कि हुकूमत वक्त ने इसको फिर भी एक तरह से कॉम्पनसेट कर दिया है। आपने देखा होगा कि सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो आए, एक दिन का दौरा था उनका, और अब ये ऐलान किया कि OIC के जो वज़राए ख़ारजा हैं वो कश्मीर पे मिलेंगे और वहाँ कुछ पॉलिसी प्रपोजल्स तय करेंगे। क्या ये एक बेहतर रास्ता है इन टर्म्स ऑफ फेस सेविंग या डैमेज कंट्रोल? हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये डैमेज कंट्रोल ही समझा जाता है और समझा जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक दो बातें इसके बारे में, जो एक ब्रॉडर इशू है उस पे बात करना चाहता हूँ, और वो मैं क्विकली आपको उसको जल्दी से बताता हूँ कि जो समिट्स वगैरह होती हैं वो उनकी अहमियत तो है, लेकिन वो कुछ अरसे बाद वो चीज़ फिर बैकग्राउंड में चली जाती है। तो ठीक है, फैसला मेरा ख्याल है कि मिसहैंडल हुआ, पूरा ये मामला जो है मिसहैंडल हुआ, और फैसला भी लास्ट मिनट पे होना गलत था। लेकिन मैं समझता हूँ ओवर टाइम ये गुजर जाएगा और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। और ये जो आपने सऊदी वज़ीर ख़ारजा की बात की है, तो वो ऑलरेडी अभी से डैमेज कंट्रोल का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन इससे जो कुछ सबक हमें जो मिला है वो ये है कि पाकिस्तान में ऐसे इश्यूज को सही तरह से डील करना चाहिए, अव्वल। दोम, ये इस तरह किसी से दबना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कौमी मफाद
کے خلاف ہے۔ میں آپ کو مثال دوں کہ امریکہ سے جب ہم بہت حمایت ان کی ہوتی تھی اور ان کے اوپر ہمارا بڑا انحصار ہوتا تھا، اس کے باوجود یو این میں ہم اکثر سٹینڈ لیتے تھے امریکہ کے خلاف۔ جیسے کہ گریناڈا کا انویژن ہوا تھا، امریکہ کے خلاف ہم نے تقریر کی تھی۔ جیسے کہ اس میں پیناما میں ٹروپس بھیجی تھی امریکہ نے، تو ہم نے اس کو اپوز کیا تھا۔ یہ 80 اور 90 کی دہائی کی باتیں ہیں، لیکن ہماری خارجہ پالیسی ایک انداز سے چلتی رہی ہے اور اس انداز کو برقرار رکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر رفعت صاحب، جو ابھی ساری بات ہو رہی ہے، جب کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے اور حکومت وقت کہتی ہے کہ ان کا ایک کردار تھا، پاکستان کے معاشی استحکام میں بنیادی کردار تھا، تو اس کا متبادل کیا ہو سکتا تھا یا کیا ہونا چاہیے تھا؟ جی شکریہ بہت بہت۔ میرے خیال میں ایک بڑی واضح بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جب ملک کی معاشی حالت اتنی بدتر ہو، آپ ہاتھ میں کشکول لیے در بدر پھر رہے ہوں، تو اس ملک کی خود مختاری اور اس کی جو سلامتی کے بارے میں دعوے کرنا وہ زیب نہیں دیتا ہمیں۔ تو میرے خیال میں یہ حقیقت بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ اور سعودی عربیہ کے دباؤ میں آنے کی جہاں تک بات ہے، میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان نے، جیسے کہ علی صاحب نقوی صاحب نے بھی کہا اور امبیسڈر صاحبہ نے بھی کہا، میرے خیال میں پاکستان کو اپنے جو قومی انٹرسٹ ہیں اس کے لیے کسی ملک کے بھی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، وہ خواہ ان سے ہمارے کتنے ہی زیادہ جس قسم کے تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں۔ تو میرے خیال میں اپنی ولنریبلٹی کو محسوس کرتے ہوئے اور اس دباؤ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ کے ایل سمٹ میں آپ جاتے، خاص طور پہ اس وجہ سے کہ جب کے ایل سمٹ کا آئیڈیا آپ نے خود یو این جنرل اسمبلی کے دوران خطاب کے عمران خان صاحب نے فلوٹ کیا تھا، تو وہ ان ممالک کی تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی کوئی جنراسٹی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ہماری اس خطا کو معاف کر دیا۔ لیکن اگر آپ اس قسم کا اقدام کسی اور فورم کے اوپر کرتے تو شاید وہ کبھی بھی آپ کو معاف نہ کرتے۔ تو یہ کچھ حقیقتیں ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ملکوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ جب آپ ان کے دباؤ میں آ جائیں گے تو وہ ملک آپ کے اوپر مزید دباؤ ڈالتے ہیں۔ یہ ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی دیکھا ہے اور ہم نے کئی دفعہ وہ گلف معاملات کے حوالے سے بھی دیکھا ہے۔ اور اس سمٹ کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس سمٹ کا بنیادی مقصد تھا کہ جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہمارا ایک کنسرن ہے، اس کے لیے ہم اپنا ایک کاؤنٹر یا ایک ویو پوائنٹ جو ہے وہ ڈس انگیجمنٹ کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ کوئی او ایس سی کا متبادل ہم سمٹ کوئی فورم بنانے جا رہے ہیں یا خدا نخواستہ اس کی کوئی اینٹی سعودی ٹونز اوور ٹونز ہیں۔ لیکن سعودی عربیہ چونکہ خود نہیں جانا چاہتا تھا تو اس نے سوچا کہ وہ اگر پاکستان کو اس کے ایل سمٹ میں جانے سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا اور پاکستان ان کی بات مان جائے گا تو ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ لیکن میرے خیال میں پاکستان کی پوری دنیا کے سامنے سبکی ہوئی ہے اور عمران صاحب کا خود جو اسٹیچر ہے پوری دنیا کے اندر، جو وہ ان کا وقار اور ان کا جو اسٹیچر ہے میری نظر میں کم از کم وہ مجروح ہوا ہے۔ عابدہ حسین صاحبہ، کیونکہ اب او آئی سی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور بات یہی ہو رہی ہے کہ او آئی سی کے فارن منسٹرز ملیں گے، آپ نے یہ ان امور کو قریب سے دیکھا ہوا ہے۔ جو تنقید کی جاتی ہے ان بین الاقوامی تنظیموں پہ کہ ان کی آج کے زمانے میں یوٹیلیٹی نہیں رہی، چاہے آپ ایران عراق کی جنگ دیکھ لیں، صدام حسین کی کویت کی انویژن دیکھ لیں، مقبوضہ کشمیر کی مثال ہے آپ کے سامنے، امریکہ نے جو افغانستان اور عراق میں سب کچھ کیا، شام، لیبیا، سول وارز۔ امبیسڈر صاحبہ، جب او آئی سی آتی ہے سامنے بطور ایک آرگنائزیشن جس کو ان تمام امور سے آگاہ ہونا چاہیے اور کسی طرح سے اس کا حل نکالنا چاہیے، تو اس کی یوٹیلیٹی کیا ڈیمینش نہیں ہو گئی؟ دیکھیے جی، یہ او آئی سی کا فورم ابھی تک تو ایک غیر مؤثر فورم ہی ثابت ہوا ہے، لیکن اگر آنے والے وقت میں اس کو بااثر بنانے کا تمام اسلامی ریاستیں عہد کر لیں تو یہ فورم مؤثر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسلامی ریاستوں میں آپس میں یگانگت ہو
اور اس یگانگت قائم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ سعودی عرب اور ایران کا جو خلفشار ہے اس کو دور کیا جائے. تو یہ بہت بڑا ایک کام ہے جس کی جانب پاکستان نے کوشش بھی کی ہے. اور اسلامی ریاستیں اگر یونائٹڈ ہو کے ایجنڈا ٹیک اپ کریں گی اسلام کے حوالے سے ہمارے جو ایشوز ہیں تو یقیناً دنیا اس سے اثر لے گی. لیکن انتہائی ضروری ہے کہ اسلامی ریاستوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو. بالکل ٹھیک. علی سرور نقوی صاحب اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے سر جو بات ہوئی ایران اور سعودی عرب کے بیچ جو کشیدگی ہے وہ مختلف ممالک پر اثر انداز ہو رہی ہے, چاہے وہ شام ہو, چاہے وہ یمن ہو, چاہے وہ بحرین ہو. تو پچھلے کچھ سال جب پاکستان نے چاہے وزیر اعظم کے ذریعے یا آرمی چیف کے ذریعے کوشش کی ثالثی بننے کی اور کسی طرح سے کہ ان کے تعلقات امن کی طرف بڑھتے جائیں, کیا پاکستان اپنا اس طرح کا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے کنسیڈرنگ اس کے اپنے مسائل کتنے سنجیدہ ہیں, یا جو ایک پرسیپشن ہے کہ معیشت بہت زیادہ غیر مستحکم ہے؟ جی ہاں, دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ جو بین الاقوامی فورم جیسے OIC ہے, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, یا اقوام متحدہ ہے UN, یہ ان فورمز کی افادیت کیا ہے اور یہ کتنا اثر انداز ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ جیسا کہ کہا گیا, بیگم عابدہ حسین نے کہا کہ یہ ممبران پہ منحصر ہے کہ وہ کسی آرگنائزیشن کو کتنا ایکٹیو بنا سکتے ہیں, کتنا ایفیکٹیو بنا سکتے ہیں. اس وقت آپ نے جو بات کی سعودی عرب اور ایران کے تنازع کی, تو اس کی وجہ سے OIC کافی کمزور نظر آ رہا ہے اور اس کے کوئی ایکشنز ایسے نہیں نظر آ رہے کہ مسلمان ملکوں کی بہتری کی کرے. وہ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس تنازع کے پہلے بھی OIC زیادہ ایفیکٹیو نہیں تھا. تو ضروری یہی ہے کہ اتحاد ہو مسلمان ملکوں میں. اور سعودی عرب اور ایران کا جو تنازع ہے اس میں پاکستان ایک رول ادا تو کر سکتا ہے, لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا, یہ پوری طرح اسی پہ منحصر رہے گا کہ ایران اور سعودی عرب کیا چاہتے ہیں. وہ اگر اپنے مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں, اب پچھلے 2-3 دنوں سے کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں. میں نے ابھی ایک مضمون پڑھا کہ سعودی عرب جو ہے اب یمن میں بھی کچھ فلیکسیبلٹی دکھا رہا ہے, کچھ لچک دکھا رہا ہے اپنے سخت پوزیشن میں, اور ایران کی طرف بھی اس کی کچھ سوچ بدل رہی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں پاکستان انوالو ہو جائے اور پاکستان کوشش کرے تو عمران خان کا اسٹیچر پھر بھی ایک اہم اچھا اسٹیچر ہے. باقی ہمارے پہلے جو لیڈران رہے ہیں ان کے مقابلے میں عمران خان کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں پاسبلٹیز ہیں. بالکل ٹھیک. رفعت صاحب, جو پاکستان کی پارلیمان نے فیصلہ کیا تھا یمن کے حوالے سے, جب سعودی عرب کی کوشش تھی کہ پاکستان اس میں بھی شامل ہو اور جو ان کی ایک کولیشن تھی اس میں بھی شامل ہو, آپ کو یاد ہوگا کہ شام کی خانہ جنگی میں بھی پاکستان اس طرح نہیں شامل ہوا, بار بار کہا کہ اس میں ہم نہیں اپنے آپ کو انوالو کریں گے. اس کے بعد پھر UAE کی طرف سے جو بیانات تھے وہ بھی پاکستان کے خلاف تھے, بلکہ انپریسیڈنٹڈ جو زبان تھی وہ کافی سٹرونگ تھی. جو یہ سارے کانفلکٹس ہو رہے ہیں ان مسلمان اکثریت ممالک میں, پاکستان کی جناب کیا پالیسی ہونی چاہیے اور باقی ممالک اس کو اس طرح کیوں کھینچنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیے, میں مختصراً یہ کہوں گا کہ پاکستان کی جو ابیلٹی ہے ٹو پلے رول بٹوین سعودی عربیہ اور ایران, جن کے اندر ایک خاص حوالے سے کافی عرصہ سے بودھ پایا جاتا ہے, اختلافات پائے جاتے ہیں, وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ سعودی عربیہ اگر وہ ایران کی طرف جو ہے وہ جو دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا
اور مجھے یہ لگتا ہے کہ OSCE کا فورم ہو یا دوسرے بھی فورم ہو، GCC کا فورم ہو یا عرب لیگ کا فورم ہو، اس کے اوپر سعودی عربیہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان کا کلاؤڈ اتنا زیادہ ہے، وہ اتنا اہم ملک ہیں کہ ان ممالک کی جو تمام ممالک کی فارن پالیسی کے اوپر یا ان OSCE جیسے اداروں کے اوپر ان کی اجارہ داری ہے. اور یہ تاثر میرے خیال میں کسی حد تک بھی درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ OSCE کے اندر 54 ملک ہیں، اور ان 54 ملکوں میں سے چند ہی ممالک ایسے ہیں، اگر آپ اس کا آبادی کے تناسب سے دیکھیں تو وہ اس کے اندر 20% آر دی کنٹریز ہو آر پارٹ آف دی عرب اسلامک ورلڈ، اور نان اسلامک ورلڈ جو ہے جو کہ بہت وسیع ہے، اس کے اندر 80% ارکان جو ہے ان کا تعلق اس اپنی آئیڈینٹی سے ہے جو کہ نان عرب ہے. تو یہ ہم نے جو کنفلیشن جو ہم نے پیدا کیا ہوا ہے کہ عرب ممالک کو ہی OSCE کا یا مسلمانوں کا درد ہے، یہ کسی صورت میں بھی یہ تاثر صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات میں کوئکلی یہ کہنا چاہوں گا کہ سعودی عربیہ کی فارن پالیسی کا جھکاؤ اگر آپ اس وقت دیکھیں، وہ دے ہیو بیکم ورچوئل ایلائز آف واشنگٹن، اور واشنگٹن کا ایجنڈا جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر پروموٹ کرنے کے حوالے سے وہ ہر کام کر رہے ہیں. تو جب اب آپ نے ذکر کیا کہ ویسے نقوی صاحب نے ذکر کیا کہ وہ یمن سے نکلنا چاہتے ہیں، یمن سے اس وقت نکلنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے نکلنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ یمن کے اوپر ان کا کوئی ان کا اسٹریٹجک انٹرسٹ تبدیل ہو گیا، اس وجہ سے ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اور خاص سے یورپین ممالک سے ان کے اوپر یہ پریشر ہے کہ وہ یمن کے کانفلکٹ کے حوالے سے وہ کسی قسم کا تصفیہ کریں، اور اسی پریشر کے نتیجے میں وہ آ رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اگر ہم اس وقت دیکھیں کہ امریکہ کی جو سینکشن کی پالیسی ہے ایران کے خلاف، جس میں GCPO سے بھی وہ نکل گئے ہیں اور وہ امریکہ کی ہاسٹیلٹی ایران کی طرف برقرار ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تو مجھے قطعاً کوئی امید نہیں ہے کہ کسی صورت میں بھی پاکستان جتنی کوشش مرضی کر لے وہ ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات کے اندر کسی قسم کا بھی رول جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے. اگر کوئی تھوڑی سی امید پیدا ہوئی تھی تو وہ KL سمٹ کے اندر ہم نے نہ جا کے سعودی عرب کے پریشر کے اندر اسی پرسپشن کو ہم نے تقویت دی ہے کہ ہم خاص طور پہ جب ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان کانفلکٹ ہوگا تو پاکستان ول چوز دی عرب سائڈ. اسی نقطے پہ وقفہ لیں گے، اگلے حصے میں گفتگو جاری رہے گی، رہیے گا ہمارے. ویلکم بیک ٹو دو رائے، جہاں خارجہ امور پر گفتگو جاری ہے. عابدہ حسین صاحبہ، اگر ہم ذرا کشمیر پہ بھی آ جائیں، آرٹیکل 370 جو ہندوستان کی آئین میں شک تھا، جس میں ہندوستان کے جو اپنے شہری تھے وہ کشمیر نہیں جا سکتے تھے اور مقبوضہ کشمیر میں جو آکیوپائڈ کشمیری سٹیزنز تھے ان کو خصوصی سٹیٹس فراہم کیا گیا تھا یا آئین کے مطابق فراہم کیا گیا تھا، اس کو اب ریووک کر دیا گیا ہے. تو اب جو بار بار پاکستان کا کہنا ہے اور بین الاقوامی سطح پہ کہنا ہے کہ آپ وہاں مقبوضہ کشمیر میں ڈیموگرافک چینج کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، وہاں آپ اپنی جو نیٹو پاپولیشن ہے اس کو سونپنا شروع ہو جائیں گے مقبوضہ کشمیر میں، جو کہ ایک وار کرائم سمجھی جاتی ہے. اب مزید کس طرح اس کی طرف اٹینشن لایا جائے اور پاکستان کی پالیسی کو کیا مختلف ہونا چاہیے؟ یہ جی ہمارے لیے بہت بڑا ڈپلومیٹک ہمارے لیے ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک چیلنج ہے کہ ہم کشمیر کا معاملہ جو ہے اس کو بین الاقوامی سطح پہ کس طرح سے اجاگر کریں. ہندوستان کی واقعی کوشش ہوگی کہ وہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو بدلیں، کشمیریوں کو وہاں سے ڈسپلیس کریں اور ہندوستانیوں کو وہاں پہنچائیں، جس سے کہ کشمیریوں کے ظاہر ہے کہ ان کے حقوق کی تلفی ہوتی ہے. تو پاکستان کو جیسے میں نے عرض کیا ایک ڈپلومیٹک چیلنج ہے کہ ہم کس طرح سے اس میں رکاوٹ پیدا کریں. نیو یارک ٹائمز نے لکھا تھا کہ ہندوستان نے کشمیر تو حاصل کر لیا ہے لیکن کشمیری کھو دیے ہیں. تو ہمیں بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں کشمیر کے ایشو پر مضامین
لکھنے چاہیے ہیں، لکھوانے چاہیے ہیں، اور جو آڈیو ویژول میڈیا ہے اس میں جس حد تک ممکن ہے ہمیں کشمیر کے اوپر گفتگو کروانی چاہیے، اور جو کشمیریوں کا موقف ہے اس کو سامنے لانا چاہیے۔ اس کے لیے بہت ضروری کہ وادی کشمیر کے بسنے والے لوگ ذرائع ابلاغ میں لائے جائیں کہ وہ اپنی کیفیت بیان کر سکیں، اور جو ہندوستان کی وہاں پہ حکومت کی صفاقی اور بربریت ہے اس کو منظر عام پہ وہ لے آ سکے۔ تو اس کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور اس چیلنج کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ علی صاحب نقوی صاحب، سیم کوشچن سر، ماضی میں آپ نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت نے کچھ انوائز کو تقرر کیا تھا کہ آپ دنیا کے چاروں کونوں میں جائیں اور آزاد کشمیر اور جو تمام ٹیریٹری ہے اس کا جھنڈا لہرانا شروع کر دیں، لیکن بات نہیں بن سکی۔ اس کے بعد آپ کی جو کشمیر کمیٹی ہے، ایک پارلیمانی کمیٹی ہے جس کے کئی اختیارات ہیں، اس سے بھی زیادہ کوئی تعمیری اقدامات نہیں دیکھنے کو ملے۔ عمران خان صاحب نے بہت کوشش کی کہ اس معاملے کو کسی طرح سے انٹرنیشنلائز کیا جائے۔ اب جب کہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے، ابھی ایمبیسڈر صاحبہ نے اس نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹوریل کا بھی ذکر کیا تھا، اور بے تحاشا انٹرنیشنل کوریج بھی ہوئی اس ایسپیکٹ کی۔ شاید ہندوستان اور نریندر مودی کی حکومت کی اس سے پہلے اتنی زیادہ منفی کوریج نہیں ہوئی، اتنا منفی تاثر نہیں گیا ہو۔ اب اس سے آگے پاکستان کیا کچھ کر سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان کو اول تو یہی کرتے رہنا چاہیے جو اب کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اس کو کہتے ہیں اٹس اے لانگ ہال۔ یہ ابھی ایک دم سے اس میں کوئی خاص نتیجہ نہیں نکل پائے گا، لیکن ہماری کوشش، یہ ایک جد و جہد ہے، یہ ایک ون ٹائم آپریشن نہیں ہے۔ اس پہ ہمیں اپنی جد و جہد چلائے رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے اول۔ دوسرے یہ کہ بھارت میں اس وقت بڑا بحران ہے۔ بھارت میں ایک تو یہ جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے بارے میں سخت احتجاج سارے ملک میں ہو رہا ہے۔ دوسرے جو ان کے جو دوسرے سیپریٹسٹ موومنٹس اور اسٹیٹس ہیں وہاں پہ بھی بہت بحران ہے۔ مانی پور نے ابھی حال میں ایک آزاد حکومت اپنی باہر بنائی ہے کہیں، اور اسی طرح ناگالینڈ بھی اب اپنی آزاد حکومت بنانے والا ہے۔ تو کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ بھی طول پکڑ رہا ہے، وہاں پہ کرفیو چل رہا ہے، تشدد اسی طرح جاری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اول تو آگاہی دنیا میں بڑھانی ہے اور اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، اور دوسرے ہمیں پھر سے سلامتی کونسل میں جانا چاہیے۔ ابھی پچھلے ہفتے چائنا کی کوشش تھی کہ ایک سلامتی کونسل کا پھر سے اجلاس ہو، مگر وہ فرانس نے اس کو اپوز کیا اور اس کو ہونے نہیں دیا۔ لیکن یہ فرانس میں ہمیں چاہیے کہ فرانس کو پھر ہم پرسویٹ کرنے کی کوشش کریں، وہاں پہ ہم کسی کو بھیجیں۔ اچھا، یہ جو نواز شریف صاحب نے جو اسپیشل انوائس بھیجے تھے، معاف کیجئے گا، وہ صحیح سلیکشن ضروری ہوتا ہے۔ یہ آپ کسی کو اٹھا کے بھیج دیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ اور جو ایم این ایز گئے تھے ان کو تو ایک ایم این اے مجھے خود پوچھ رہے تھے کہ محبوبہ مفتی اور سید علی گیلانی میں کیا فرق ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جن کو بیسک کشمیر کے مسئلے کا نہیں پتا ہے ان کو نہیں بھیجیں، لیکن لائق اور سمجھدار اور تجربہ یافتہ لوگوں کو آپ بھیج بھی سکتے ہیں اور مختلف حکومتوں کو قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کوششیں آپ کو کرنی ہیں اور اس کو اسی طرح برقرار رکھنا ہے۔ رفعت حسین صاحب، جو مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ ایک سوال ہے جو جڑ جاتا ہے، گلگت بالتستان اور آزاد کشمیر کا پاکستان میں سٹیٹس۔ اب عدالت عظمیٰ میں بھی گلگت بالتستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق کے متعلق کیس چلا ہے، لیکن بار بار ریاست کی جو پوزیشن ہے وہ وہی ہے جو کہ 40 کی دہائی اور کچھ ماڈیفیکیشنز کے ساتھ 50 کی دہائی میں اپنائی تھی،
کہ جب تک تمام جو کشمیر پراپر ہے اس کا حل نہیں ہوتا تو یہ ایریاز بھی اسپیشل سٹیٹس والے ایریاز رہیں گے اور پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 1 میں پاکستان پراپر کا حصہ تب تک نہیں بنیں گے جب تک پلیبسائٹ نہ ہو سکے. کس طرح دیکھتے ہیں جناب, کیا کچھ ماڈیفیکیشن ہونی چاہیے اس کی پالیسی میں آج کی زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے؟ دیکھیں, جو ہندوستان کی یہ کوشش یہ ہے کہ جب سے انہوں نے 370 کا سٹیٹس ختم کیا اور انہوں نے جو 2 یونین ٹیریٹریز کو اس کے اندر جموں اینڈ کشمیر کو اور ایک طرف اور دوسری طرف جو لداخ کا ایریا ہے بشمول کارگل کے, ان کو 2 یونین ٹیریٹریز بنایا, تو ان کی یہ ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ پاکستان بھی اسی قسم کا کوئی اقدام کرے گا اور وہ گلگت بلتستان کو اپنا ایک علیحدہ صوبہ بنانے کی کوشش کریں گے. اگر پاکستان یہ کرتا ہے تو دین یو آر کنڈوننگ, دین یو آر اپروونگ دی انڈین ایجنڈا. تو پاکستان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسپیشل سٹیٹس کو مینٹین کرتے ہوئے, خاص طور پہ جس قسم کا آزاد کشمیر کے اندر ہم نے ان کو سٹیٹس ایک دے رکھا ہے جس کی پاکستان کے آئین کے اندر بھی ایک حیثیت ہے, اسی قسم کا سٹیٹس جو ہے وہ تاکہ گلگت بلتستان کے ایریا کو بھی دے سکیں. خاص طور پہ جب وہاں پہ لوگوں کے اندر ایک بے چینی پائی جاتی ہے, وہ اپنے حقوق کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ وہ نہ, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں بھی یا نہیں ہے. تو اس قسم کی ایلینیشن سے بچنے کے لیے حکومت کو میرے خیال میں لیجسلیٹو کونسل سے آگے جا کے ان کو جو ہے وہ آزاد کشمیر کا سٹیٹس جو ان کو دینا پڑے گا. عابدہ حسین صاحبہ, کشمیر کے علاوہ جو ہندوستان میں اور نریندر مودی کی حکومت کی ایک خاص انتہا پسند قوم پرست ہندوتوا اسٹریٹجی ہے, آپ بابری مسجد کا فیصلہ دیکھ لیں, اس سے پہلے جو آرٹیکل 370 کو سٹرپ کیا تھا اور آج کے دنوں میں جو سٹیزن شپ بل ہے ان کا, جس سے مسلمان شہریت کو خصوصی طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ادھر عابدہ صاحبہ, عمران خان صاحب نے اپنے ریفیوجیز کے متعلق کہا تھا, چاہے وہ افغانستان سے آئے ہوئے ہوں شمالی علاقوں میں یا کراچی شہر میں بس رہے ہوں, کہ ہمیں اب ان کو سٹیزن شپ فراہم کرنی چاہیے. یہ 2nd جنریشن 3rd جنریشن پاکستانی ہے, نسل در نسل یہاں رہ رہے ہیں, ان کے پاس ابھی تک شناختی کارڈ نہیں ہے. لیکن وہ بات بیچ میں رہ گئی. ریفیوجیز کے حوالے سے پاکستان کیا زیادہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں, صاف ظاہر ہے کہ پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے. دیکھیے, یہ جو نریندر مودی کا ہندتوا والا ہندوستان ہے, اس میں مسلمان کمیونٹی جو ہندوستان میں بستی ہے, جو کہ 200 ملین کے لگ بھگ ہیں, ایک بہت بڑی وسیع پاپولیشن ہے, کئی ریاستوں سے زیادہ. تو ان لوگوں کو طرح طرح کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ملازمتیں حاصل کرنے کے حوالے سے اور اپنے باقی تمام امور کے حوالے سے مسلمان جو ہیں وہ دقت محسوس کر رہے ہیں. اب ہم ان کی ترجمانی تو نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں یہ ضرور دنیا میں اس کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ ہندوستان اپنی اقلیتوں سے ناروا سلوک رکھتا ہے, اور ہمیں محتاط ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اقلیتوں کے ساتھ سلوک جو ہے وہ احسن اور فعال بنائیں تاکہ ہمارے پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو یہ بات جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے حوالے سے اس کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے. جہاں تک ہمارے اپنے ریفیوجیز کا تعلق ہے, میں سمجھتی ہوں کہ جو 2nd 3rd جنریشن میں ہیں ان کو حقوق شہریت ضرور ملنے چاہیے, لیکن ہمیں مزید ریفیوجیز کی آمد کو انکریج نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہماری اپنی آبادی بہت وسیع ہے اور اس میں ہمیں غیر ضروری اضافے کی ضرورت نہ ہے. علی سرور نقوی صاحب, ابھی عابدہ حسین صاحبہ نے بہت اچھی بات کی اقلیتوں کے متعلق,
تصدق حسین جیلانی صاحب کا لینڈ مارک فیصلہ ہے جناب 2014 کا، جس میں اقلیتوں کو بھرپور بنیادی حقوق فراہم کیے گئے ہیں. وہ ہمارا براؤن ورسز بورڈ آف ایجوکیشن ہے. اتنی وسیع انٹرپریٹیشن فریڈم آف ریلیجس ایکسپریشن کی شاید پہلے پاکستان میں نہیں نظر آئی، لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. ابھی حکومت وقت نے کرتارپور کوریڈور پہ کام کیا اور کہا کہ باقی مندر اور ٹیمپلز کو بھی بحال کیا جائے گا. بابری مسجد کا جو متبادل ہے وہ ہمارے عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے، جس میں جو کڑک میں ٹیمپل پہ قبضہ کیا تھا مسلمان انتہا پسندوں نے، اس کو ایویکویٹ کیا گیا اور اپنے رائٹ فل اونرز کو واپس منتقل کر دیا گیا. پاکستان کو اور کچھ کیا کرنا چاہیے اگر کرنا چاہیے اقلیتوں کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو حکومت نے جو اقدام لیے ہیں وہ بہت درست ہیں، اور چیف جسٹس صاحب اس زمانے میں جنہوں نے فیصلہ دیا تھا وہ باعث فخر ہے اس ریاست کے لیے، اس ملک کے لیے. اور یہ گائیڈ لائنز ایسی ہیں جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس کو سامنے رکھنا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس، آگاہی اور لوگوں میں اس بات کا پرچار کہ اقلیت بھی ہمارے ہی شہری ہیں اور اقلیتوں کے ساتھ ہمارا سلوک وہی ہونا چاہیے جو کہ کسی اور پاکستانی کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ چیز آگے دیکھیے، جب ہم لوگ 50 اور 60 کے دہائی میں اسکول اور کالج میں ہوتے تھے تو اس زمانے میں تو ہمارے ساتھ مختلف مذہبوں کے لوگ، ہندو یا پارسی، یہ سارے ہمارے ساتھ کلاس میں ہوتے تھے، اور کوئی کسی قسم کا امتیاز کسی کے ساتھ نہیں ہوا کرتا تھا. تو ہمیں we should go back to, return to the future, to the back for coming back to the future kind of thing. تو ہمیں یہ چیز، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ انتہا پسندی ہمارے یہاں موجود ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کاؤنٹر وائلنس سے تو نہیں کر سکتے، لیکن آگاہی بہتر کرنی چاہیے، ایجوکیشن کرنی چاہیے تاکہ یہ بہتری آئے. علی سرور نقوی صاحب، عابدہ حسین صاحبہ، ڈاکٹر رفعت حسین صاحب، بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے ہمیں آگاہ کیجیے اور اجازت دیں کل تک. خدا حافظ.